बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इमरान खान ने कह दिया कि वक्त आ गया कि मुश्किल फ़ैसले करें। वो मुश्किल फ़ैसले क्या हैं जो जिनके बारे में इमरान खान ने इशारा किया है। और दूसरी एक मुलाकात जो पेशावर में हुई, उस मुलाकात के बाद धुआं लाहौर से तो उठा, लेकिन कुछ धुआं आपको पीटीआई के अंदर से भी उसका उठता दिखाई दिया। वो मज़ाहमत की आवाज़ें पीटीआई के अंदर से क्यों आ रही हैं कि क्या अब मुफाहमत का वक्त है या मज़ाहमत का वक्त है। कोर कमांडर पेशावर ने केपी की काबीना को इफ्तार पार्टी दी। उस इफ्तार पार्टी में टेबल की एक तरफ कोर कमांडर साहब और उनके साथ जो हैं वो गंडापुर साहब क्यों बैठे, इसकी अहमियत क्या है, किस चक्कर में गंडापुर साहब ने वो मुलाकात की, इफ्तारी क्यों उनकी एक्सेप्ट की, वो लोग जो उन पर सख्त तनकीद करते थे अब उनको टेबल पर क्यों बिठाया गया, और टेबल पर बैठने के बाद गंडापुर साहब क्यों सख्त तनकीद का सामना कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद क्या नून लीग के रंग उड़ गए हैं? क्या वो उनको नज़र आ रहा है कि क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप था वो ख़त्म हो गया है, कि जफियाँ डल रही हैं उनसे नून लीग क्यों परेशान है? इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद कहा जाता था नून लीग के 9 मई के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो फवाद चौधरी कल रिहा चुके हैं। 9 मई के पेशावर के वाक़यात का असल ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था गंडापुर साहब को। ये वही गंडापुर साहब हैं जो अब सीएम केपी है, इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला बनाया, तो अब जो है वो कोर कमांडर साहब के साथ जब बैठ के इफ्तारी करेंगे तो क्या 9 मई को बुला दिया गया है? इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उस बात से कि ये हुआ क्यों है। गंडापुर साहब मुलाकात करते हैं जी के अफ्तारी पर, उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो आके मीडिया को बताते हैं कि दहशत गर्दी पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। अफ्तार पार्टी जो रखी थी उन्होंने हमारी रवायात है, हमने जाके उनके साथ वो खाना शुना खाया, लेकिन अलामती तौर पर इसको देखा जाए तो 9 मई के ज़िम्मेदार पीटीआई को करार दिया था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, फ़ौज की तरफ से भी, और जो है पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी। और जितनी नून लीग की पार्टी के लोग जब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं 9 मई के हवाले से तो ज़िम्मेदार करार देते हैं पीटीआई को। अब जब कोर कमांडर पेशावर साहब बैठे हैं गंडापुर साहब और सर जोड़कर और बात इनने की है दहशत गर्दी पर, तो क्या ये तनकीद जायज़ है कि नहीं? इस पर जवाब जो है वो इमरान खान साहब से भी खुले अल्फाज में दिया है। वीडियो में आपको उस बारे में बताएंगे। नून लीग क्यों परेशान है? नून लीग इस वजह से परेशान है कि अगर जितनी खिदमत गुजारी उन्होंने करनी थी और जितना पीटीआई को दीवार से लगाना था वो लगा चुके, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके, इलेक्शन चोरी हो चुके, केसेस नून लीग के ख़त्म हो चुके, वो जो लंदन के मकीन थे वो पाकिस्तान आके बस चुके, उनकी बीमारियां सारी ख़त्म हो चुकी, वजारत उज़्मा मिल चुकी, वजारत आला पंजाब मिल चुकी। तो क्या सब अच्छा है? इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान क्या इसी तरह फासले ख़त्म हो चुके हैं? क्या सब अच्छा होने के बावजूद एक मुलाकात के बाद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मरीम नवाज़ की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें 9 मई 9 मई 9 मई और एक दहशतगर्द सियासी जमात का जिक्र इतनी मरतबा क्यों किया गया? ये वो डर और खौफ है कि अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी, वो जो एक लकीर खींची गई थी, सुरख लकीर और सुरख पेन से जो निशान लगाए थे, कांटे लगाए गए थे, अगर वो मिटा दिए गए तो नून लीग का फ्यूचर क्या जेल होगी या लंदन होगी? मसनद इक़्तिदार छिन कर क्या तख्ता दार पर बिठा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा? या यही डर उनका उनकी बातों से और स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है। और दूसरा, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ख़बरें बाहर लीक कैसे हो रही हैं? कौन है जो ख़बरें लीक करके लोगों तक, मीडिया तक पहुंचा रहा है? और क्या ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि पीटीआई की कोर कमेटी ने कुरान पर हलफ दिया? इस हवाले से ख़बरें हैं कुछ, उनकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो पीटीआई की कोर कमेटी की बातें जो हैं वो माजी में भी आपको याद हो, शेर अफजल मरवत साहब रऊफ़ हसन साहब पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जो मीटिंग हुई है इसकी बातें बाहर इन्होंने पहुँचाई हैं, ये पीटीआई के गद्दार हैं। अब पीटीआई की कोर कमेटी जो है उस पर एक और कमेटी जो है सियासी एपेक्स कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने वो ट्रस्ट वर्दी हैं, इस हवाले से
باتیں ہر ایک کی زبان پر ہیں کہ یہ 10 رکنی کمیٹی عمران خان نے کیوں بنائی ہے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کمیٹی میں ہے کون. پی ٹی آئی نے اہم پارٹی فیصلوں کے لیے 10 رکنی ایپکس کمیٹی تشکیل دے دی ہے. عمران خان کی ہدایت پر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کمیٹی پارٹی کے اہم فیصلے کرنے کی ذمہ دار ہے. تو کیا کور کمیٹی میں اہم فیصلے نہیں ہو رہے تھے؟ اگر اس کور کمیٹی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اندر کی باتیں باہر پہنچاتا ہے تو یہ جو 10 رکنی کمیٹی ہے کیا اس میں سب اچھا ہے؟ سب کلین چٹ والے ہیں؟ کیا عمران خان کا ٹرسٹ پورا کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اس اصول پر پورے اترتے ہیں؟ 10 رکنی کمیٹی میں ہے کون کون؟ بیرسٹر گوہر ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، حماد اظہر ہیں، خالد خورشید ہیں، حافظ فرحت ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز، اسد کیسر شامل ہیں. یہ کمیٹی تو تشکیل دی گئی تھی جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت، اور اس وقت کمیٹی کے سربراہ جو تھے وہ شاہ محمود قریشی تھے. شاہ محمود قریشی کے بعد ایپکس کمیٹی کی جگہ کور کمیٹی متحرک ہو گئی تھی. پی ٹی آئی ایپکس کمیٹی کو اب ایک بار پھر تیار کیا جا رہا ہے. اون عباس بپی بھی ایپکس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. شیر افضل مروت کا نام شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. بات یہیں پر نہیں رکی، اس کے اوپر ایک اور سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے. ایپکس کور کمیٹی، اس کے اوپر ایپکس کمیٹی، اور اس کے اوپر اب سیاسی کمیٹی. تحریک انصاف نے پارٹی امور چلانے کے لیے کور کمیٹی کے اوپر ایک ایپکس کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس ایپکس کمیٹی کے اوپر ایک سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس 10 رکنی جو ایپکس کمیٹی ہے اس کے اوپر 14 رکنی سیاسی کمیٹی ہے. اس 14 رکنی سیاسی کمیٹی میں کون کون ہے؟ یہ کمیٹی جو ہے عمران خان کی ہدایت پر یہ بھی بنائی گئی ہے. اس میں عمر ایوب خان، گوہر خان، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، اسد کیسر، شیر افضل مروت، شاہ فرمان شامل ہیں. رؤف حسن، اون عباس بپی، حماد اظہر، عاطف خان، حافظ فرحت، میاں اسلم اور خالد خورشید بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. خبر یہ نہیں ہے، خبر وہ بھی نہیں ہے کہ ایپکس کمیٹی بن گئی ہے. یہ نارمل سی باتیں ہیں. کور کمیٹی کے ساتھ کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایپکس کمیٹیاں دیکھتی ہیں، اور کچھ سیاسی کمیٹیوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ تو کام جو ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن ان کی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ بنائی جاتی ہیں. یہ نارمل سی بات ہے. خاص بات کیا ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے نا، ان سے قرآن پر حلف لیا گیا ہے. اس حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو کمیٹی ہے اس نے قرآن پر حلف دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اور سیاسی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق قرآن پر حلف لینے کا انکشاف ہوا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق کور کمیٹی میٹنگ میں آپس کی لڑائیوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد قرآن پر حلف لیا گیا. ذرائع کے مطابق قیادت نے حکم دیا ہے کہ آپس کی لڑائی یا بانی پی ٹی آئی کے پیغامات سے متعلق رائے نہ دی جائے. متعدد ممبران کور کمیٹی نے پارٹی کے فیصلوں پر سوالات اٹھائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کا پیغام پہلے عمر ایوب اور شبلی فراز کو پہنچاتے. پارٹی رہنماؤں نے متعدد بار ان معاملات پر سوال اٹھائے جن پر تلخی ہوئی. پارٹی قیادت کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے قرآن پاک پر حلف لیا گیا ہے. اب آپ کو اس ڈاٹ کو کنیکٹ کیجئے کہ جو شہریار افریدی نے تقریر کی، جو انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر آستین کے سانپ ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارٹی کو اپنے باپ کی پارٹی سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پارٹی پر ان کا حق بنتا ہے. اس کے رد عمل میں شیر افضل مروت نے اور کچھ حد تک بیرسٹر گوہر نے ان کے اس بیان کی جو ہے وہ حمایت بھی کی ہے. کیا کہتے ہیں وہ کہ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت نے شہریار افریدی کی حمایت کر دی ہے. دونوں نے کہا ہے کہ شہریار نے جو بات کی وہ درست کی ہے. خرم ذیشان کا نام ڈراپ کرنا عمران خان کے فیصلے کی توہین ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شہریار افریدی کی بہت سی قربانیاں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے، بیانات دے چکے، ان کا واپس آنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے. تو یہ بات تو درست ہے کہ وہ فیصلہ عمران خان کریں گے. اس حوالے سے جو ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے شہریار افریدی نے کیا کہا وہ آپ کو ایک دفعہ سنوا دیں. ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، یہ
یہ ہے تقریباً 3 منٹ کی ان کی ایک تقریر، جس میں بظاہر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو کچھ گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی ہے یہ اسی کا رد عمل ہے، کہ وہ کیوں جا کے کور کمانڈر صاحب سے ملے ہیں اور کیوں انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو سزائیں بھگتی ہیں اس حوالے سے کیسے وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج جو بات کی اس میں کہتے ہیں وہ کہ گراف جیولری سیٹ کی، میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو عمران خان صاحب نے مشکل فیصلے کرنے کا کہا ہے، اور جو لوگ اب شور مچ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں واپس کون آئے گا، کون ہے جو فون کر رہا ہے اور کون ہے جو انتہا کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے نام سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی، ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن لے لی ہے۔ کوٹیشنز کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے لیے گئے۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وقت کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ کہ ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ جنرل آصف منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز لائی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیصلہ آباد کیس اور بھٹو کیس بھی یاد ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ لندن پلان آصف منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا۔ آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج اسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور شریف خاندان نے توشہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ساری قوم کو پتہ ہے کہ آصف منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل آصف منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے آصف منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر ہے موت ہے۔ کیا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ ان سے سوال کیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ آج ملک بدل چکا اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ ہیں۔ سو اس کے علاوہ جو خاص بات ان کی تقریر کی تھی، میڈیا سے گفتگو کی تھی، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا تھا عمران خان سے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹی کی تشکیل نو ہو رہی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہے، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جس کی طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ مشکل فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے
کہ عمران خان صاحب پہلے تو کہہ چکے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں سوچے کہ ملک کی معیشت جو ہے ملک میں جو سیاسی استحکام ہے اور معاشی استحکام ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس ملے گا. لیکن آج انہوں نے پھر آرمی چیف پر جو ہے نئی الزامات لگائے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی علی زیدی کے اور فواد چودھری کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی پریس کانفرنس کر دیتے تو ان کے جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے, وہ رہا ہو جاتے. عمران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ جن جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا. لیکن اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو واپس لینے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. کچھ لوگ منظر عام پر آ گئے ہیں, کچھ سیاسی طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں, کچھ جگہ جگہ فون کھڑکا رہے ہیں, کو منتیں ترلے کر رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں واپس لے لیا جائے. لیکن جو عمران خان نے کہا تھا نا پارٹی چھوڑنے والوں کو کہ شادیوں میں مت جائیے گا, لوگ آپ کو لوٹا کہیں گے, آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں کرنا پسند نہیں کریں گے. انہوں نے مثال دی جو بعد میں ثابت ہوئی, راجہ ریاض نے اپنے منہ سے کہا, اور جو فیاض الحسن چوہان کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ عمران خان کے اس بول کی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. جناب اس خبر کی جانب چلتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کو گرین سگنل مل گیا ہے, وہ جو ہے جلد پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. صرف وہی نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں, اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کے کیس, ہر کیس کو الگ الگ دیکھا جائے گا اور پھر پارٹی میں واپس لیا جائے. اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب, جن کا آپ نے انٹرویو دیکھا تھا عادل شاہ زیب کے ساتھ, وہ تاریخی انٹرویو جو ڈان نیوز پر ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کی ویڈیو آئی تھی, وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ کر اپنا قصہ بیان کر رہے تھے, وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز پریکٹیکلی کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد عثمان ڈار اور عمر ڈار جو ہے ان کے لیے بھی عمران خان کا دل نرم پڑ چکا ہے. ان کی والدہ نے جتنی محنت کی الیکشنز میں وہ نظر آ رہی ہے, اور عثمان ڈار اور عمر ڈار نے جو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر قربانیاں دی ہیں, تو ان کا نام بھی گرین سگنل والوں میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ فیصل جوید خان, شبلی فراز اور اعظم سواتی کے علاوہ اون عباس بپی جو ہیں وہ سپر ایکٹیو ہو چکے ہیں, وہ باہر آ چکے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز کر دیا ہے. اس کے علاوہ علی زیدی اور عمران اسماعیل یہ ترلے منتے میں لگے ہوئے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پارٹی میں واپس لے لیا جائے, لیکن اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اور سب سے حیران کن طور پر فرح حبیب, جنہوں نے بڑا زور و شور سے وہ پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بھی جگہ جگہ فون کھٹکانا شروع کر دیے ہیں کہ اللہ دا نا جے منو پارٹی چ واپس لے لو. یعنی کہ پی ٹی آئی اپنے پورے زور کے ساتھ واپس آنے جا رہی ہے. لوگ دڑا دڑ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب شرمندگی سے وہ ناک رگڑ کر, معافیاں مانگ کر, عمران خان کو اپروچ کر کے اب پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں, اور اپنی کھوئی ہوئی عزت جو صرف اور صرف اس صورت میں انہیں واپس مل سکتی ہے کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی عوام کا چاہنے والا ہوگا. یعنی آج کا سچ ثابت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ خان ہی تھا اور خان ہی چلے گا. اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.